बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तलबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उर्दू जमात शशम का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है खुल्के अजीम। खुल्के अजीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इस सबक में दिए गए मुश्किल अल्फाज के मानी, पैराग्राफ की तशरीह, सबक का खुलासा और आखिर में दिए गए मश्की सवालात को हल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचें और बताएं अच्छे अखलाक से क्या मुराद है। तो बच्चों, अच्छे अखलाक से मुराद है बहुत ही खूबसूरत और जामे अंदाज में दूसरों से बातचीत करना और दूसरों के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखना। मैं आपको कुछ अच्छे अखलाक की मिसालें भी देती हूँ, जैसे कि दरगुजर करना, सब्र तहम्मुल से पेश आना, मेहमान नवाजी वगैरह। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, हम मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अखलाक के साथ पेश आकर भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस सबक के कुछ अहम अल्फाज और उनके मानी। बरगजीदा, नेक। औसाफ सिफ्त की जमा है, जिसका मतलब है खूबियाँ। शीरी कलाम, मीठा कलाम। बहसो तकरार, जुबानी झगड़ा। सहल, आसान। मशले राह, रास्ते का चिराग या रास्ते की रोशनी। सफा नंबर 18 पे आए। खुल्के अजीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। सबक के आगाज से पहले मैं इसका मरकजी ख्याल बताती चलूं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक के हामी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, नेक पैगंबर हैं और तमाम इंसानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला और बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। पैराग्राफ शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ऐसे बरगजीदा पैगंबर हैं। बरगजीदा मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि नेक पैगंबर हैं। पैगंबर पैगाम पहुंचाने वाले को कहा जाता है, क्योंकि आप अल्लाह ताला का पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाते थे, इसलिए आपको पैगंबर कहा गया। जिनकी ज़ात व पाक में तमाम खूबियां जमा हैं, यानी कि तमाम खूबियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में फ़ज़ाइल व अखलाक के तमाम औसाफ जमा हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ फ़ज़ाइल अखलाक है, इसका मतलब है आला अखलाक। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के आला तरीन मर्तबे पर फाइज किया यानी कि कायम किया, यानी कि आपको आला तरीन अखलाक से जो है वो नवाजा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, हम अहम पैराग्राफ की तशरीह करेंगे, ठीक है? हर एक पैराग्राफ की तशरीह नहीं करेंगे, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की तशरीह करेंगे। अगला पैराग्राफ, यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते मुबारका को तमाम इंसानों के लिए उसवे हसना करार दिया गया। हयात कहते हैं जिंदगी, हयाते मुबारका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को, पाक जिंदगी को। उसवे हसना बेहतरीन नमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शीरी कलाम थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बहुत मीठा था, आपकी जुबान बहुत मीठी थी, आप बहुत शाइस्तगी से, आराम से, ठहर ठहर कर, नर्म मिजाजी से बोलते थे। सादा और वाज़ेह अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते, यानी कि आपके अल्फाज बहुत ही सादा होते जो दूसरों को समझ आ जाते। वाज़ेह यानी कि क्लियर भी होते थे, यानी दूसरों को आसानी से समझ आ जाने वाले। ठहर ठहर कर नरमी से बात करते, ठहर ठहर कर यानी कि रुक रुक कर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो वो इतनी वाज़ेह होती कि सुनने वाला अगर उसे याद रखना चाहता तो याद रख सकता था।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ بازار میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے۔ جی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ میں آپ کو تشریح لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ جب ہم تشریح لکھتے ہیں تو اس پیراگراف میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کی بجائے ہم جو اس کے معنی ہیں وہ لکھیں گے، کیونکہ جب آپ تشریح لکھتے ہیں تو اس میں سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو مشکل الفاظ اس پیراگراف کے ہیں اس کے معنی لکھیں گے اور اسی پیراگراف کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تشریح لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیتے ہیں حوالہ متن کی۔ حوالہ متن میں ہم لکھتے ہیں سبق کا نام، جیسا کہ اس سبق کا نام ہے خلق عظیم، ٹھیک ہے۔ حوالہ متن میں سبق کا نام لکھ کر آپ لکھیں گے خلق عظیم، پھر اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو اس پیراگراف میں جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم لکھیں گے، جیسا کہ شیری جس کا معنی ہے میٹھا، حیات مبارکہ پاک زندگی، واضح سادہ، ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر۔ پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تشریح لکھیں گے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، میٹھی زبان میں گفتگو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت ہی سادہ اور آسان ہوتے جو سننے والوں کی سمجھ میں آ جاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت تیز تیز بولتے اور نہ ہی اتنی دھیمی آواز میں بولتے کہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے۔ اگلا پیراگراف، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا بہت سہل تھا، سہل آسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، بے مقصد باتوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، بے مقصد فضول کی باتیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجت لے کر آتا، حاجت یعنی کہ ضرورت لے کر جاتا یا کوئی سوال لے کر آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مایوس نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص یا چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، عیب یعنی کہ نقص، خرابی، نہ ہی کسی کے راز جاننے کی کوشش فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مجلس اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہم مجلس یعنی کہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، آپ کے ساتھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی حاجت مند آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ غذا پسند تھی، بغیر چنے جو کے آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے یعنی کہ کھاتے تھے، نوش فرماتے تھے، کبھی کسی کھانے میں نقص نہ نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرماتے یعنی کہ نصیحت کرتے تھے اور فرماتے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے یعنی کہ ہدایت ہے۔ پہلے میں نے آپ کو مشعل راہ کا معنی بتایا تھا کہ راستے کا چراغ یا روشنی، تو یہ اس کا لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس کا یہاں پہ ہوگا ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جی بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی سادہ غذا پسند تھی؟ ہاں جی، بغیر چنے جو کے آٹے کی روٹی کا ذکر کیا گیا ہے اس پیراگراف میں، تو یہی اس کا آنسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حوالے سے کیا تاکید فرمائی؟ تو بچوں،
جیسا کہ آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں تاکید فرمائی کہ جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کریں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، فضول اور بے مقصد باتوں سے پرہیز کریں، یعنی کہ گریز کریں نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یعنی کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اگلے بندے کا دل دکھے اور وہ پریشان ہو، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کرام کی باتوں کو توجہ سے سنیں، محنت کریں، کبھی بھی وقت ضائع نہ کریں بلکہ اس کا بہترین استعمال کریں، کفایت شعاری اختیار کریں۔ اسٹوڈنٹس، کفایت شعاری کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں یا خریداری وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جتنے بھی ایسے معاملات ہیں ان میں اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کریں، نہ تو ایسا ہو کہ بہت زیادہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی ایسا ہو کہ بخل کریں، کنجوسی کریں، بلکہ کفایت شعاری یعنی کہ درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخری پیراگراف۔ آج کل ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ جو مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں، سامنا کرنا یعنی جو ہماری زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں ان پر کامیابی سے قابو پایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سبق حاصل کریں۔ کیا سبق حاصل کریں کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، ہمیں بھی ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، محض دنیاوی رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمارے معاشرے میں امن و سکون اور اخوت و محبت کی فضا قائم ہو جائے گی، یعنی کہ ماحول بن جائے گا، ماحول قائم ہو جائے گا۔ کسی کے حقوق غصب نہیں ہوں گے، یعنی کوئی کسی کے حق تلفی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے حقوق نہیں چھینے گا، سب کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ جی، اب ہم اس آخری پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اقتباس میں دیے گئے تمام مشکل الفاظ کے ہم نے معنی استعمال کرنے ہیں، وہ مشکل الفاظ نہیں، سادہ اور آسان الفاظ میں ہم نے اس پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ مشکل الفاظ میں دیکھ لیں: مسائل، مشکلات، رسم و رواج، طور طریقے، بنیادی، ابتدائی، غضب، طلب۔ اور مشکل الفاظ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوالہ متن بھی لکھنا ہے، یعنی کہ سبق کا نام خلق عظیم۔ پھر تشریح کی ہیڈنگ دے کے تشریح لکھنی ہے۔ ہاں جی، تشریح کیسے لکھیں گے آپ؟ بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں اور ہم ان کے اخلاق حسنہ پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہمیں جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم ان پر کامیابی سے قابو پا سکتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اپنائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ قائم کریں۔ اسی بدولت معاشرے میں امن و سکون اور عدل و انصاف قائم ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اور یقیناً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ و بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ اسی طرح ڈبل کوٹیشن میں آپ لکھیں گے، کوئی بھی کوٹیشن ہو آپ اس کو ڈبل کوماز کے اندر صفحہ کے درمیان میں کسی پرومیننٹ کلر کے پین یا مارکر سے لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے، حضور
حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جن کی ذات مبارکہ میں تمام اوصاف جمع ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے، اسی لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ سوال جیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلند آواز سے بازار میں باتیں کرتے، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ اگلا سوال ہے، دور حاضر کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ دور حاضر کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، روزمرہ زندگی میں آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ تو بچوں، روزمرہ زندگی میں میرا اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی مخلصانہ، نرم اور شائستہ رویہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ زبان سیکھیے میں ہم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ڈسکس کریں گے۔ اسم کی اقسام۔ اسم کہتے ہیں نام کو، کس کے نام کو؟ کسی بھی چیز کے نام کو، شخص کے نام کو، جگہ کے نام کو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ سب سے پہلے ہے اسم جامد، ایسا اسم جو نہ کسی دوسرے اسم سے بنا ہو، نہ ہی اسے کوئی دوسرا اسم یا دوسرا لفظ بن سکے، مثلا درخت، مکان، چٹائی وغیرہ۔ یہ ایسے نام ہیں جو بالکل بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو اسم جامد کہتے ہیں۔ بچوں، یہ جو لفظ ہے نا جامد جمع ہوا، جامد کا لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ جمع ہوا، یعنی کہ ٹھوس۔ مزید ایگزامپلس میں آپ کو بتا رہی ہوں، مثالیں بتا رہی ہوں، کیونکہ آگے 5 مثالیں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ اس میں جامد کی جو 5 مثالیں ہیں وہ ہیں میز، کرسی، پینسل، چٹان، یعنی سارے وہ نام جو تبدیل نہیں ہو سکتے وہی رہیں گے۔ اب دوسرا اسم ہمارے پاس جو قسم ہے وہ اسم مصدر کی ہے۔ اب اسم دیکھیں، جامد تو ہم نے پڑھا تھا کہ نہ وہ کسی سے بنا ہے، اسم نہ اس سے کوئی بنتا ہے، لیکن اس میں مصدر میں دیکھیں ایسا اسم جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، جس اسم کے بھی آخر میں نہ آئے وہ اس میں مصدر کی مثال ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ایک مثال ہے پڑھنا، یہ کون سا اسم ہے؟ اس میں مصدر، لیکن اس سے یہ کسی لفظ سے بنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنا کسی اسم سے نہیں بنا، لیکن لفظ جو اس میں مصدر پڑھنا ہے اس سے مزید الفاظ بن سکتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھو۔ دوسری ہمارے پاس مثال ہے لکھنا، اس کے آخر میں بھی دیکھیں نہ آ رہا ہے تو یہ اس میں مصدر ہے، لکھنا سے لکھو۔ پھر جاگنا سے جاگو۔ مزید مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ اگلے سوال میں آپ کو آسانی ہو، کیونکہ 5 مثالیں آگے آپ سے پوچھی جا رہی ہیں۔ دیکھنا، ہمارے پاس ایک اس میں مصدر کی مثال دیکھنا بھی ہے، دیکھنا سے ہم ایک لفظ دیکھو بھی بنا سکتے ہیں۔ بڑھانا سے بڑھاؤ، سونگنا سے سونگو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم اس میں مصدر سے مزید الفاظ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا۔ تیسری قسم ہے ہمارے پاس اس میں مشتق کی، وہ اسم جو اس میں مصدر سے بنا ہو، اور اس میں مصدر کیا تھا؟ جس کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، جاگنا، ٹھیک ہے۔ اس میں مشتق پڑھ رہے ہیں کہ ایسا اسم جو اس میں مصدر سے بنا ہو اور اس سے کوئی دوسرا لفظ بھی بنے۔ مثلا ہمارے پاس اس میں مصدر کیا ہے؟ لکھنا۔ اب لکھنا سے جو لفظ بن رہا ہے لکھائی، لکھائی بھی ایک اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے؟ اس میں مشتق، کیونکہ یہ اس میں مصدر سے بنا ہے۔ اسی طرح کھودنا ہمارے پاس اس میں مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور کھدائی اس میں مصدر سے ہی ہم نے بنایا ہے، تو یہ کیا اس میں مشتق ہے ہمارے پاس۔ مزید میں آپ کو اگزامپلز بتاتی ہوں۔ آپ کی جو مثال دی گئی ہے لکھنا، جس سے میں نے آپ کو بتایا لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، یہ بھی اس میں مشتق کی مثالیں ہیں۔
देखें जो लफ्ज मश्तक है ना, मश्तक के मायने है निकला हुआ। किस से निकला हुआ? इसमें मस्तर से। और मस्तर इसम कौन सा था जिसके आखिर में नून अलिफ ना, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, खेलना, रोना, दौड़ना। इसी से हम इसमें मश्तक बना लेते हैं लिखाई, पढ़ाई, खुदाई, दौड़ाई, सुनना से सुनाई, खेलना से खिलाड़ी, देखना से देखा, चलना से चाल, ढूंढना से ढूंढो, ढूंढा, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, आप इसमें जामद, इसमें मस्तर, इसमें मश्तक की 5 मिसालें दें। तो अभी मैंने आपको सबकी 5 से ज्यादा मिसालें बताई हैं, आप उनमें से कोई सी भी 5 लिख लें। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। दरगुजर यानी कि माफ करना, हमें दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना चाहिए। पोशीदा, छुपा हुआ, हमें कामयाब जिंदगियों का राज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात में पोशीदा है, यानी कि हमारी कामयाब जिंदगियों का राज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात में पोशीदा है। नुक्स, खराबी, हमें खाने में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। ताकीद, नसीहत, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गुलामों से हमेशा उसने सलूक की ताकीद फरमाते थे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अदलो इंसाफ, इस्लाम के असूलों पर अमल करके मुआशरे में अदलो इंसाफ कायम किया जा सकता है। उससे अगला लफ्ज़ है उसवे हसना, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तमाम इंसानों के लिए उसवे हसना है। सवाल नंबर 5, सबक खुल्के अजीम का खुलासा तहरीर करें। बच्चों, खुलासा तख्लीकी लिखाई में आता है और हर तख्लीकी लिखाई के कुछ उसूल होते हैं। इसी तरह खुलासा लिखने के भी चंद उसूल हैं। अपने अल्फाज में लिखना चाहिए खुलासा। नंबर 2, वाक़यात की तरतीब असली होनी चाहिए, यानी कि आपके सबक में जिस तरह से पैराग्राफ की तरतीब है और कोई वाक़यात हैं या बातें जिस तरतीब से दी गई हैं उसी तरतीब से आपने लिखना है। नंबर 3, असल इबारत का निचोड़ होना चाहिए, यानी कि असल में जो इबारत है होना वही कुछ चाहिए, लेकिन आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में, उनमें जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए होंगे वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। गैर ज़रूरी अल्फाज से गुरेज करना है, यानी कि खुलासा जो है वो मुख्तसरन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे का पूरा सबक उठा के उसमें लिख दें, बल्कि आपके पास जो सबक है उसका तहाई हिस्सा आप खुलासे में लिखेंगे, यानी कि जितना भी आपका सबक है उसको मुख्तसर तरीन करके उसमें जितने भी अहम नुकात हैं उनको मुख्तसरन आप जो है वो खुलासे में तहरीर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक का खुलासा। खुल्के अजीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम इखलाक के बारे में है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक का जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को तमाम इंसानों के लिए उसवे हसना करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शीरीं कलाम थे, वाज़े और सादा अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नर्म मिजाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादा ग़िज़ा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले सबक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।